बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बज़्म इफ्तिखार का आज एक स्पेशल एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में मोहम्मद इफ्तिखार ख़ान। आज का एपिसोड इस लिहाज से भी स्पेशल है कि इसमें हम पाकिस्तान का वो हॉट इशू डिस्कस करने जा रहे हैं और एक ऐसी शख्सियत हमारे आज बज़्म इफ्तिखार की बाइस इफ्तिखार शख्सियत हैं जिनको आप सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बेशुमार हवालों से जानते हैं। पाकिस्तान का जाना पहचाना नाम और मेरी इंतहाई हर दिल अज़ीज़ शख्सियत, और अगर मैं कहूँ तो आप एक मुरब्बी की हैसियत रखते हैं। और पाकिस्तान ना सिर्फ बल्कि दुनिया भर में आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। आप प्रोफेशन के एतबार से उस्ताद भी हैं और एक मसीहा भी हैं और सर्जन भी हैं माशाल्लाह। मेरी मुराद डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब वेलकम टू द प्रोग्राम। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और आज हमारे साथ जो है वो लाइव सेशन में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मैं ये चाहूँगा आपसे, कुछ अरसा कबल जब एक इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ तो उसमें आपने जिक्र किया था कि जो बड़ा लुक्रेटिव फील्ड आज हमें मेडिकल नज़र आता है, कुछ ही अरसे के बाद जो होगा ये इसमें सुपर सैचुरेशन आ जाएगी। वो वक्त ज़्यादा नहीं गुजरा। आज हम देखते हैं प्री इंजीनियरिंग और आईकॉम के बाद एफएससी प्री मेडिकल इस वक्त ज़वाल पजीर है। और डॉक्टर साहब इसमें इसकी इतनी जल्दी, हालांकि पाकिस्तान में ये नहीं कि हॉस्पिटल्स बहुत बन गए हैं, इसके ज़वाल पजीर होने की वो क्या बुनियादी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से आज ये इतना लुक्रेटिव प्रोफेशन जो है वो ज़वाल की तरफ गामजन है? बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। देखें, मैं ज़वाल का तो स्ट्रॉन्ग वर्ड इसमें इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये है कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि अभी भी हमें अच्छे डॉक्टरों की ज़रूरत है। अभी भी अगर हम देखें तो जो WHO के क्राइटेरिया के हिसाब से पाकिस्तान की आबादी के ऊपर जितने डॉक्टर चाहिए, हमारे पास उतने डॉक्टर मौजूद नहीं हैं। लेकिन हमारे पास ये हुआ है कि हमने इसकी प्लानिंग सही तरीके से नहीं की। जब डॉक्टर बनते हैं तो वो अक्सर शहरी इलाकों में कंसंट्रेट करना शुरू कर देते हैं, और वो जो हमारे देहाती इलाके हैं उनमें उसी तरह ही कमी रहती है, और यहाँ वो जो आप सैचुरेशन, सुपर सैचुरेशन कहते हैं, वो हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि एक ज़माने में एक शख्स जब MBBS करके हाउस जॉब करता था तो वो ट्रेंड होता था तकरीबन तमाम बीमारियों का इलाज करने के लिए, और अगर बिल्कुल उसके हाथ से मामला निकलता था तो वो फिर स्पेशलिस्ट को रेफर करता था, वरना वो ब्लड प्रेशर को भी देख लेता था, शुगर को भी देख लेता था, छोटे मोटे जो हैं ऑपरेशन वो भी कर लेता था, ENT वगैरह वगैरह, गायनी और सब कुछ। अब ये हुआ है कि अब ये स्पेशलिटी का ज़माना शुरू हो गया है। समहाउ तालीम जो है, एक तो रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है, यानी पब्लिक की डिमांड बहुत बढ़ गई है, फिर स्पेशलिटीज़ बहुत एक्सपैंड हुई हैं, लिहाजा माफ़ कीजिएगा, अगर आप सिर्फ MBBS करते हैं तो आप एक्चुअली सिर्फ ट्रेनिंग में एंटर हो सकते हैं। अभी आप पर इतबार नहीं किया जा सकता कि सिर्फ MBBS करके आप किसी की सेहत का मुकम्मल इलाज करना शुरू कर देंगे इंडिपेंडेंटली। तो इसलिए लिहाजा जब बंदा MBBS करता है तो उसके बाद उसको फिर एक पूरे प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है, और वो प्रोसेस काफ़ी टीडियस है, मुश्किल है, और फिर ये है कि हुकूमती सतह पर जो प्लानिंग है उसका भी बड़ा फुकदान है। और वो जो एक थिंक टैंक है ना, जो ये डिसाइड करता है कि हमारी कितने डॉक्टर चाहिए, उन डॉक्टरों को खपत कहाँ होगी और डॉक्टर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो भी हमारे यहाँ यानी है नहीं। और तीसरा ये हुआ है कि एकदम मशरूम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज शुरू हुए हैं, तो जिसमें हर वो शख्स जिसकी ये ख्वाहिश है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने और उसके पास उसके वसाइल हैं, तो वो बच्चों को अंदर ठोसना उसने शुरू कर दिया है। तो जिसकी वजह से भी बहुत बहुतात हो गई है। फिर डॉक्टर जब निकलते हैं तो फिर कंज्यूम नहीं होते, किसी जगह पर अकोमोडेट नहीं होते, तो इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन होती है सारी। डॉक्टर साहब आपने बड़ी तफसील से बताया और आप माशाल्लाह हम मेरे लिए भी और बेशुमार लोगों के लिए इस वक्त एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। डॉक्टर साहब आपने सर्जरी का जब ये सफ़र तय किया, इसमें कितने साल मेहनत की? क्योंकि पाकिस्तान की क्रीम है और ये वो गैर मामूली अजहान होते हैं जिनको इस चीज़ के लिए, इस प्रोफेशन के लिए चुना जाता है, जो बच्चे इंतहाई ज़हीन होते हैं। तो डॉक्टर साहब आपको इसमें कितना अरसा लगा और इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करते और इस स्टेज पर, सर्जरी की स्टेज पर पहुंचते हुए? देखिए, मैं अपनी तो अभी बात बाद में करता हूँ,
میں آپ کو ایک سٹینڈرڈ بتا دیتا ہوں کہ ایک سرجن بننے کے لیے کتنا وقت، یا فزیشین بننے کے لیے، گائنیکولوجسٹ بننے کے لیے کتنا وقت درکار ہے۔ 12 سال لگتے ہیں ایف ایس سی کرنے میں۔ 1 سال کا پروسیس تقریباً داخلہ ایم ڈی کیٹ وغیرہ کا ہو جاتا ہے، یہ 13 سال ہو گئے۔ اس کے بعد اگر آپ کا داخلہ ہو جائے تو 5 سال میں آپ ایم بی بی ایس کرتے ہیں، 1 سال پھر آپ ہاؤس جاب کرتے ہیں۔ تو اگر آپ میڈیکل کا دیکھیں تو 5 اور 1 سال ہاؤس جاب۔ اچھا، ہاؤس جاب کرنے کے بعد پھر پاکستان میں اگر آپ نے اسپیشلسٹ بننا ہے تو آپ کے پاس ایک سٹریم ہے کہ آپ ایف سی پی ایس کر لیں، اور ایک یہ ہے کہ ایم ایس کر لیں۔ اس کے لیے آپ کو پارٹ 1 کا ایک امتحان پاس کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، عموماً جو بہت بریلینٹ بچے ہیں وہ تو ایم بی بی ایس کرنے اور ہاؤس جاب کرنے کے فوراً بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ عموماً اس میں بھی جو بریلینٹ بچے ہیں ان کو کم از کم 1 سال، کم از کم 1 سال تو لگ ہی جاتا ہے، کم از کم 1 سال تو اور لگ جاتا ہے۔ 1 سال کے بعد جس وقت میں نے پارٹ 1 کیا تھا، تو جس دن میں نے پارٹ 1 کیا اس کے 2 دن کے بعد مجھے ریزیڈنسی مل گئی، کیونکہ صرف جو یونٹ کے پروفیسر نے کہنا ہوتا تھا کہ سائن کرنے تھے اور ریزیڈنسی مل جاتی۔ اب ریزیڈنسی کا ایک بہت لمبا پروسیس ہے، اس میں ایک کیو لگی ہوئی ہے، اور گائنوکالوجی کے اندر، ریڈیولوجی کے اندر اور سرجری کے اندر تو بعض اوقات آپ کو 2 2 سال 3 3 سال بھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اور پنجاب کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے کچھ انسینٹیوز اس طرح سے دیے ہیں کہ اگر آپ پیریفری میں کام کریں گے تو آپ کو اس کے 5 نمبر ملیں گے، اگر آپ نے ریسرچ پیپر لکھا تو 5۔ اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، باہر کی دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہاں بھی لوگ انتظار میں بعض کا 4 4 سال 5 5 سال انتظار کرتے ہیں۔ پھر آپ کی ریزیڈنسی شروع ہوتی ہے، تو یہ ریزیڈنسی 4 سال کی ہوتی ہے، اور 4 سال کے بعد پھر آپ امتحان دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ دیکھیے، اگر ہر چیز سموتھ چلے، 5 سال ایم بی بی ایس کے، ایک ہاؤس جاب 6، 1 سال میں امتحان 7، اور 7 کے بعد 1 سال آپ کو ریزیڈنسی لیتے ہوئے 8، اور 4 سال میں آپ کیا 8 اور 4 12، تو 12 سال کے بعد، یعنی ایف ایس سی کے 12 سال کے بعد آپ ڈگری لے کے باہر آئے۔ اب آپ پھر دوبارہ لائن میں لگ جائیں گے کہ اب مجھے کہیں نوکری ملے یا کہیں میں اپنی پریکٹس شروع کروں۔ تو یہ ایک لمبا کام ہے۔ میں ڈسکریج کسی کو نہیں کرتا، میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص ڈاکٹر بننا چاہے اور اس کا پیشن اتنا اسٹرانگ ہو کہ وہ کہے کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے یہی ایک راستہ چنا ہے کہ میں نے یہی کرنا ہے، تو اس کو تو ڈاکٹر ضرور بننا چاہیے۔ لیکن اگر یہ سوچ کے بن رہے ہیں کہ اس میں پیسے زیادہ ہوں گے، اس میں جلدی ایڈجسٹ ہو جائیں گے، اس میں معاشرے میں لوگ بڑی عزت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ ریزن اب نہیں ہے ڈاکٹر بننے کی۔ لہٰذا میں یہ نہیں کہتا ڈاکٹر نہ بنے، ضرور بنے، میں خود ڈاکٹر ہوں اور الحمدللہ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ پیشن اگر آپ کا ہائی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے پیسے کو ذہن میں رکھ کے کرنا ہے، جو کوئی رکھنا کوئی بری بات بھی نہیں ہے، تو پھر اور اس سے بہتر پروفیشن ہیں جن میں آپ بہت جلدی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح اس پروفیشن میں سپر سیچوریشن آئی ہے، تو یہ جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز، جو کہ ایک ایک میڈیکل کالج اربوں روپے سے بنتا ہے، اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں؟ بس اب آہستہ سے ڈکلائن ہو رہا ہے نا۔ ایک زمانہ تھا کہ دیکھیں، کوئی بھی آپ فیکٹری بناتے ہیں نا، یا کوئی بھی پروڈکشن دکان کھولتے ہیں، تو سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ مارکیٹنگ کیسے کریں گے۔ یعنی کہ آپ فرض کریں صابن بناتے ہیں، تو آپ کے صابن بکیں گے کیسے؟ تو یہ تو ایسا پروفیشن تھا کہ آپ نے 100 سیٹیں ہیں تو 300 بندے تو پہلے تیار ہیں اپنی تھیلے پیسوں کو لے کے آپ کی لائن میں لگے ہوئے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگوں نے بہت سے جو انڈسٹریلسٹ تھے انہوں نے بنا لیے، کئی ریٹائرڈ پروفیسرز نے بنا لیے، اور جو باہر کے بزنس گروپس تھے انہوں نے بنا لیے میڈیکل کالجز، اور پھر یہ اس کے پیسے بڑھتے رہے، اور اب تو میں نے سنا ہے بعض میڈیکل کالج میں 30 30 لاکھ روپیہ بھی فیس ہوتی ہے۔ تو اب ان کا فیوچر ایسا تو نہیں کہ یہ بند ہو جائیں گے، لوگ بنتے تو رہیں گے، لیکن یہ کہ جیسے وہ ایک بھیڑ چال لگی ہوئی تھی، وہ میرا خیال ہے کہ اب کم ہو جائے گی۔ اس میں ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہوں گا کہ اس کے علاوہ موجودہ حالات میں آپ کون سا فیلڈ ایسا ہے جو پاکستان کو دیکھتے ہوئے اور دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا لوکریٹو ہے اور فورسی کرتے ہیں کہ فیوچر میں بھی بہتر رہے گا چند سالوں تک؟ دیکھیے افتخار بھائی، ہم بدقسمتی سے ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں خاص طور پر کسی بھی بچے کی تربیت کی جو یارڈ سٹک ہے نا، وہ یہ ہے کہ پیسے کمانے کا پوٹینشیل کتنا ہے اس میں، اور پیسے کمانے کے پوٹینشیل میں بھی اس کو نوکری کہاں مل جائے گی۔ اگر کوئی شخص 70ویں گریڈ کی، ایک سی ایس ایس کر کے بھی 70ویں گریڈ کی نوکری ملتی ہے، انجینئرنگ کر کے بھی 70ویں گریڈ کی، اور ایم بی بی ایس کر کے بھی 17، اگر کسی کو 70ویں گریڈ کی ایک نوکری ملنے کا پوٹینشیل ایک ایجوکیشن پرووائڈ کر دیتی ہے، تو ہم کہتے ہیں بھئی واہ 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 واہ، تو زبردست ہو گیا، تو جاب مل گئی۔
میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان کی زندگی میں پیسہ کمانا بہت ضروری ہے، مگر پوری زندگی کی جگسا پزل میں ایک چھوٹی سی ایک بٹ آف اس کا پیس ہے یہ. لہٰذا جب ہمارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور ہم اس کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، بنیادی فوکس اس بات پر کرنا چاہیے کہ وہ جو پیرنٹنگ کے گریٹ گولز ہیں، یعنی وہ ایک باکردار انسان بنے، وہ محنت کرنے والا بنے، اور وہ ایماندار ہو، اس کے اندر ڈیڈیکیشن ہو، اس کے اندر ایمپتھی ہو. اچھا، یہ بنیادی وصف پیدا کرنے کے بعد پھر obviously ہمیں پورا سرچ بھی کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ایک آدمی ڈاکٹر بن جائے مگر اس میں یہ بنیادی وصف نہ ہو، اس کی نسبت آپ کے ایک بیٹے کی محلے کے کونے میں ایک پرچون کی دکان ہو اور اس میں یہ سارے وصف موجود ہوں، میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ دوسرا بیٹا اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے نہ صرف مفید ہوگا بلکہ عزت کا باعث بنے گا. اور ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر انجینئر جن میں یہ وصف نہ ہوں وہ ہمارے لیے بدنامی کا بھی باعث ہو اور اپنے لیے بھی مصیبت اپنے لیے ڈال رہا ہو. تو ایک تو یہ کرنا چاہیے ضرور. دوسرا یہ کہ ایک بات میں آج کل کے یہ جو اے آئی کا زمانہ ہے اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اس میں افتخار بھائی یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میں نے ایک سکل سیٹ سیکھا سکل سیٹ، وہ ڈاکٹری تھا، اور اس کے ساتھ میں 62 سال کا ہو گیا ہوں، میں اب اپنا مومنٹم سے کام کر رہا ہوں. ایک آدمی نے یعنی ایک موٹر مکینک کا کام سیکھا. اب وہ زمانہ آ رہا ہے کہ پروفیشن بہت ریپڈلی چینج ہوں گے. اب ایک سکل سیٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ ایک پوری زندگی کا ایک پورا سپین نہ گزار سکتے ہو. مثال کے طور پر ایک زمانے میں ٹیپ ریکارڈرز کا فرض کریں، کو ٹیپ ریکارڈر کا مکینک تھا، تو اب کون ٹیپ ریکارڈر آپ سے ٹھیک کروائے گا؟ پھر سی ڈی ریکارڈر کو ٹھیک کروانے والا ہے، اب سی ڈی ریکارڈر کون ٹھیک کروائے گا؟ تو اتنی جلدی ٹیکنالوجی چینج ہوگی کہ اس کے ساتھ ساتھ پروفیشنز چینج ہوں گے. لہٰذا میں اپنی اسی بات کو دہراؤں گا کہ آپ اپنے حساب سے، یعنی جو کاؤنسلرز ہیں، آپ کے مربی ہیں، آپ کے مینٹورز ہیں، ان سے ڈسکس کیجئے. آئی ٹی کی فیلڈ بہت پروگریسو ہے، بزنس ایڈمنسٹریشن کی فیلڈ بہت یعنی پروگریسو ہے. بزنس سیکھنا، جو بزنس کرنے کی سکل کو سیکھنا، اس کا بہت بڑا سکوپ ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک سکل سیٹ سے اب ایک زندگی نہیں گزاری جا سکتی. لہٰذا جو بنیادی 4-5 وصف میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ بچے میں پیدا کرنے چاہیے، اور باقی ویریس ٹائپ آف سکل سیٹس جو ہیں وہ سیکھ سکتا ہے، اور اپنے ذہن سے نوکری کے خیال کو نکالنا چاہیے. مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو آپ کا جو پوٹینشیل ہے وہ پراپر طریقے سے اسٹیبلش ہوگا اگر آپ سیلف امپلائڈ ہو، اپنا کوئی کام کرتے ہوں، اپنا کوئی بزنس کرتے ہوں. تو یہ میرا خیال ہے. ڈاکٹر صاحب، یعنی انٹرپرینورشپ کی بات کی، اپنا بزنس یا اپنا کوئی بھی کام کرنے کی بات کی، تو اس میں یقیناً اللہ پاک نے بھی اس سے زیادہ برکت رکھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کا نوجوان بہت مایوس بھی ہے اور کچھ اس کی بٹر ریئلٹی بھی ہے، اور کثیر تعداد میں نوجوان اس وقت پاکستان چھوڑ کر جانے والوں میں لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور بہت سارے ایسے نوجوان ہیں کہ جو پاسپورٹ اگر بنوانے جائیں آفیسز میں لمبی قطاریں ہمیں نظر آتی ہیں، اور جوک در جوک جو ہے وہ لوگ اس وقت باہر جا رہے ہیں. تو اس کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا سدباب کیا ہے جو انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر اور خاص طور پر حکومتی سطح پر کرنے کی ضرورت ہے؟ ادروائز ہمارا جتنا پوٹینشیل ہے یہ اس وقت باہر نکل جائے گا. دیکھیے، ایک بات تو افتخار صاحب بڑی اصولی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک زندگی دی ہے اور اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کسی لا کو بریک نہ کر رہا ہو، کسی ایتھکس موریلٹی کو بریک نہ کر رہا ہو، تو وہ اپنے لیے زندگی گزارنے کے لیے جو بھی جگہ منتخب کرے یہ اس کا حق ہے کہ وہاں جائے. یہ تو ایک اصولی بات ہے. لہٰذا ایک شخص کو ایک اپرچونٹی مل رہی ہے کہ وہ کسی اور فرسٹ ورلڈ کے ملک میں جا سکتا ہے، تو ہم کسی طریقے سے اس پر کوئی اخلاقی قدغن نہیں لگا سکتے، اور ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہ جائے. ایک تو یہ بات ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ مس انفارمیشن بھی ہے. یہ جو ہے نا کہ پاکستان کے حالات بالکل خراب ہیں، پاکستان میں کچھ بھی نہیں. مطلب میں بہت سارے باہر ملکوں میں جاتا رہتا ہوں، بہت فریکوینٹلی جاتا رہتا ہوں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہر معاشرے میں بہت ساری اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ کوئی پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہیں گیا. ہمارے معاشرے میں وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے ہاں جس کا تھوڑا سا ریزنیبل روزگار ہے
وہ ولایت میں ایک اچھے روزگار کی نسبت زیادہ بہتر طریقے سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں نا ایسے مشہور بھی ہو گئی ہیں جو کہ غلط العام بن گئی ہیں اور وہ ایک بھیڑ چال بھی بن گئی ہے. لہٰذا بہت سارے لوگ جو اس بنیاد پر جا رہے ہیں کہ جی پاکستان کے تو حالات بڑے خراب ہیں، وہ میرے خیال میں ان کو کافی زیادہ غلط فہمی ہے. اس بنیاد پر جانا ایک بیوقوفی ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے وہاں پھر مایوسی ہوگی. البتہ اگر کوئی جانا چاہے تو ہم اخلاقی طور پر اس کو روک نہیں سکتے. ایک یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ بہرحال ذمہ داری ہمارے اہل اقتدار کی اور ہمارے پالیسی میکرز کی، ان سب کی ہے کہ ہم یہاں وہ اپرچونٹیز کریٹ کریں جس کا کہ پاکستان میں پوٹینشل ہے. آئی ایم شیور. تو اس میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہماری حکومتوں سے کوتاہی ہوئی ہے، ہماری جو ایڈمنسٹریشنز ہیں ان سے کوتاہی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ یہاں امن امان کی صورتحال ہم اس طرح سے کریٹ نہیں کر سکے. جو انصاف کا حصول ہے وہ ہم نے یہاں مشکل کیا ہوا ہے. تو ان ساری وجوہات کی بنا پر ایک بد دلی تو لوگوں کے اندر پیدا ہوئی ہے، اور اس بد دلی میں وہ شخص جس کا ایک ایموشنل ریلیشن شپ بہت سٹرونگ نہیں ہوتا، تو وہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی میں کیا کروں، میں اب اپنے ان حالات میں کیسے ملک سے رہوں. تو یہ ایک کمپلیکس سچویشن ہے، اور اس ساری سچویشن میں بہت سارے لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں. حکومت کی بہت ذمہ داری ہے، اور حکومتی حضرات، خواتین و حضرات کی ایک اور بڑی ذمہ داری ہے کہ مہربانی کر کے ایک اچھا رول ماڈل بھی کریٹ کیجیے. جب ایک جسٹس کی ڈسپنسیشن سلیکٹو طریقے سے ہوگی، بڑے طاقتور کے لیے قانون اور ہوگا، کمزور کے لیے قانون اور ہوگا، جو اویلیبل فیسلٹیز ہیں وہ بھی ایک کسی سفارش کے ساتھ ہو سکتی ہیں، کسی اختیار کے ساتھ ہو سکتی ہیں، یعنی معاشرے میں ٹرانسپیرنسی نظر نہ آ رہی ہو، تو پھر نوجوانوں میں ایک بد دلی کریٹ ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب بجا فرمایا آپ نے. ڈاکٹر صاحب اس میں ساتھ ہی میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو موجودہ صورتحال جو کہ بڑی انسرٹینٹی ہے، معاشی ابتری سب کچھ ہے، ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تعلیمی اداروں میں کریکولم کو ریوائز کرنے کی کس حد تک ضرورت ہے؟ یہ بڑا واس کوسچن ہے جو میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی جہاں آپ نے بات کی، تو وہ کون سے ایسے ٹیکنیکل کورسز ہیں، یا جو وہ ایسے سمجھ لیں کہ جو کریکولم کے اندر ہمیں پوائنٹس شامل کرنے کی ضرورت ہے، کورسز شامل کرنے کی ضرورت ہے، جس میں ہم اپنے بچوں کو ہنرمند بنا سکتے ہیں، اسکلفل بنا سکتے ہیں؟ جی، اگر میں آپ کو نا ایک سٹیٹمنٹ دوں، بالکل ایک سٹیٹمنٹ، تو وہ ایک بلنٹ سی بات یہ ہوگی کہ بدقسمتی سے ہمارا جو کیریکولم پڑھایا جا رہا ہے اس کو شاید ہم کیریکولم بھی نہ کہیں، اور جو عصری تقاضے ہیں جس کے تحت ایک شخصیت کی ہمیں تشکیل کرنی ہوتی ہے، وہ ان تقاضوں کو بالکل بھی پورا نہیں کرتا. لہٰذا اس کے اندر ایک بہت گراس روٹ لیول سے تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں ہمارے بڑوں کو بیٹھ کر، ایجوکیشن کے ایکسپرٹ، انٹیلیجنسیا ہمارے انٹلیکچوئلز، ہمارے ایڈمنسٹریٹرز، یہ سب کو بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنے ملک میں اگلے 10 سال کے اندر کون سی صلاحیتوں والے نوجوان پیدا کرنا چاہتے ہیں. 20 سال کے بعد ہماری جو لوگ ہوں گے وہ کس صلاحیت کے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں پھر کیریکولم کو ایک ٹیلر کرنا پڑے گا. ہمارا کیریکولم گیئرڈ ہے نمبر دلوانے کے لیے. یہ میموری بیسڈ ایجوکیشن کو پروموٹ کرتا ہے، جس میں انسٹرکشنل اسٹریٹجیز جو ہیں وہ بھی میموری بیسڈ ہیں، اور جو اسیسمنٹ ٹیکنیکس ہیں وہ بھی میموری بیسڈ ہیں. میں آپ کے یعنی پرائمری یا اس کی نہیں کرتا، میں میڈیکل ایجوکیشن کی بات کرتا ہوں. بتائیے پیٹ میں دائیں طرف درد کی کتنی کازز ہیں؟ یہ 1 2 3 4 5 پڑھائیے، اور اس کے بعد امتحان میں یہ سوال پوچھیے کہ بتائیے 6 کازز کیا ہیں اس کے، اور جس نے 6 میں سے 6 دے دیے اس کے 10 نمبر ہیں. کیا اس کے نتیجے میں جب رات کے 3 بجے ایک خاتون پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے آئے گی تو وہ ڈاکٹر جو ہے وہ یہ پہچان سکے گا کہ یہ اپینڈیسائٹس ہے، یا اس کی ایک ٹاپک پریگننسی ہے، یا اس کو یوریٹر کا سٹون ہے؟ تو اس لیے یہ رونا جو ہے یہ تمام ایجوکیشن میں ہے. میرا بیٹا پڑھتا ہے کمپیوٹر سائنسز میں، اور وہ فائنل ابھی سیمسٹر ہے اس کا، اور میں اس کے کیریکولم کو دیکھتا ہوں. انفارچونیٹلی جو کچھ، اور پاکستان کی اچھی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ جب اس کی کیریکولم کو میں دیکھتا ہوں تو جو ٹیک انڈسٹری ہے، اس انڈسٹری کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے وہ کیریکولم اس کو میٹ ہی نہیں کرتا. وہ اس کی ریکوائرمنٹ، اس کے پاس ایک ڈگری ہوگی
جس میں اس کی میموری کی بنیاد پر اس کے پاس نمبر ہوں گے. تو لہٰذا آپ کا تعلق بھی ایجوکیشن سے ہے، اور ماشاءاللہ آپ اس میں بہت یعنی آپ نے بہت محنت کرتے ہیں، پیشن کے ساتھ کرتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ میری اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ ہمارے کیریکولم کو بہت زیادہ اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ممکن تب ہوگا جب گورنمنٹ کی پرائیورٹی ہو. آپ دیکھیے نا، آپ جس چیز کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر آپ اپنے ریسورسز کو زیادہ ڈالتے ہیں. تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایجوکیشن کے لیے حکومت کتنے پیسے مختص کرتی ہے. تو وہ پرائورٹی میں وہ چیز آتی ہی نہیں ہے نا. تو جب آپ ایک دکان کھولتے ہیں اور اس دکان میں مہینے میں 2 دن جاتے ہیں تو دکان کیا چلے گی؟ اور اس دکان میں جو آپ نے سودا ڈالنا ہے وہ آپ ایسے بس 1-2 بوریاں رکھ کے اور اپنی دکان کو بیچنا چاہتے ہیں، تو وہ کاروبار کیسے فلرش ہوگا؟ تو لہٰذا پاکستان کے اندر ایجوکیشن میں کم از کم 15% اتنا پاکستان کا GDP اس میں جانا چاہیے. اور ہماری جو اساتذہ ہیں ان کو اصل خاص اور پرائمری کے اساتذہ، کیونکہ جیسے آپ کے علم میں ہے بچے کی تشکیل میں سب سے اہم پیریڈ اس کا 0 to 7 years کا پیریڈ ہے. اور پرائمری ایجوکیشن سب سے زیادہ اہم ہے فاؤنڈیشن بنانے میں. آپ PhD جتنے نکالتے جائیں، لیکن اگر پرائمری ایجوکیشن میں ان کی بنیاد غلط پڑی ہے تو وہ بالکل ایسی ہے جیسے بنیاد کا پتھر کو آپ نے ٹیڑھا رکھا ہوا تھا. تو اوپر اس دیوار پر جتنے مرضی نقش و نگار کرتے رہیں مگر وہ دیوار ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہوتی جائے گی. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس کے جو دیکھنے میں سیریسنیس آف دی گورنمنٹ جو ہے اس کا پتہ اس بات سے چلے گا کہ ایجوکیشن میں بجٹ میں کتنے پیسے ڈالے جاتے ہیں. ابھی الیکشن ہونے والا ہے تو ابھی ہمیں پارٹیوں کے منشور سے پتہ لگے گا کہ یہ منشور میں انہوں نے ایجوکیشن کے بارے میں کیا ان کے پاس پلان ہے. تو ابھی آپ نے سنا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے کسی بندے سے کہ اس نے یہ فکر کی ہو؟ وہ یہ تو ہوگا کہ فلاں بندوں کو اپنے ساتھ کیسے ملانا ہے، فلاں کو کیسے ملانا ہے، فلاں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، فلاں میں یوں کرنا ہے، اور یہ کہ پچھلی حکومتوں نے بہت برا کیا تھا اور اس طرح سے. لیکن کیا آپ دیکھیں گے ان میں سے کسی پارٹی کے، یعنی بالکل بغیر استثناء کے، کسی نے بڑی سیریسلی کہا ہے کہ ہم اس بات پہ بڑے پریشان ہیں کہ پاکستان میں تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے پرابلم ہوئے ہیں، تو ہم اپنے بجٹ میں تعلیم کو زیادہ کریں گے. ہمارے معاشرے کا سب سے معزز آدمی استاد ہوگا. دیکھیں جس معاشرے میں سب سے معزز آدمی استاد نہیں ہوگا نا، اس معاشرے میں تعلیم کا وہی حال ہوگا جو ہمارے یہاں حال ہے. آپ خود بتائیے ایک پرائمری اسکول کے ٹیچر کی کیا سوشل حیثیت ہے؟ ایک پرائمری اسکول کے ٹیچر کتنا بیچارہ اپنے دونوں بوتھ ہینڈ میٹس کر سکتا ہے، یعنی کس طریقے سے اپنا گزارا کر سکتا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں بہت سوچنے کی ہیں اور فکر کرنے کی ہیں اور اس پر عمل کرنے کی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کے اوپر جو ہے وہ نظر ڈالی، اور نہ صرف نظر ڈالی بلکہ اس کا پردہ چاک کیا ہے. اور خاص طور پر جب آپ نے ایلیمنٹری ٹیچر کی بات کی، سیکنڈری ٹیچر کی بات کی، یہی وجہ ہے کہ آج یہ لوگ اگر کہ پریکٹیکل لینے جائیں کہ ڈیوٹی ان کی لگتی ہے انویجیلیشن میں تو یہ پیسے لیتے ہیں. وجہ یہ ہے اس کے پاس کوئی اور سورس نہیں ہے، اس کو انفیئر مینز ہی اڈاپٹ کرنا پڑتے ہیں. انہی باتوں میں ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی ساتھ جہاں آپ نے تعلیم کے حوالے ذکر کیا، تعلیمی ایمرجنسی کا نفاذ سو کالڈ ہمارے ٹویٹر پہ تو رہا لیکن عملی طور پر ہمیں نظر نہیں آیا، اور ہماری تعلیمی کارکردگی کا جو حال ہے وہ دیگر دوں ہے. اور ایون جو آپ نے اور میں نے مسٹر چپس پڑھی تھی آج بھی وہی پڑھائی جاتی ہے. اور 2000 میں جب وہ سلیبس چینج ہوا، سو کالڈ جو کٹ پیسٹ کر کے لگائے گئے، آج بھی وہی بک چل رہی ہے کہ کریکولم آج تک ریوائز نہیں ہوا. یہ تو ڈاکٹر صاحب بڑی دکھتی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھا. ساتھ ہی ساتھ جہاں ذکر آیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، پاکستان میں تو ابھی اس کا بہت کم، میں سمجھتا ہوں چند لوگ ہیں اس کے حوالے سے جانتے ہیں. ابھی تک تو باقاعدہ اس کو انٹروڈیوس ہی نہیں کروایا گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کتنا ضرورت سمجھتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز میں اس کے اوپر پروگرام سٹارٹ کرنے چاہیے، اور کس لیول پر اس کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ اور کچھ نہ صحیح اس دوڑ میں شامل ہو سکیں؟ جی بالکل، بارش آ رہی ہے اور جب بارش آئے گی تو اگر آپ اس کا بندوبست نہیں کریں گے تو آپ بری طرح بھیگ جائیں گے اس سے. تو اس کو تو آپ روک ہی نہیں سکتے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس کی جو استعمال ہے تو اپرچونسٹ اس کا بہت نیگیٹو استعمال بھی کریں گے، اور جو لوگ ویژن والے ہیں وہ اس کا معاشرے کی بہتری کے لیے بہت زبردست استعمال کریں گے. تو اس میں اگر ہم اس علم کو حاصل نہیں کریں گے اور اس کے اندر، اچھا دوسری بات یہ کہ ہم جب بھی علم حاصل کرتے ہیں نا تو ہم بلائنڈ فالوئنگ آف دی ماڈلز کرتے ہیں، جو کہ ایک معاشرے کے انحطاط کی نشانی ہوتی ہے. ہم نے ضروری نہیں ہے کہ جو ویسٹ میں ہو رہا ہے وہ سارا صحیح ہے، وہاں سے پرنسپل لے کر پھر ہم نے اس کو کسٹم سولوشنز بنانے ہوں گے کہ ہمارے ہاں اس کے کسٹم یعنی کس طریقے سے ہوگا، ان کو ٹیلر میڈ کرنا ہوگا اپنے حساب سے.
تو اس سلسلے میں آپ نے صحیح کہا، ہم بہت پیچھے ہیں، اور اگر اس کا کوئی یوز ہے بھی تو وہ بہت ہی ایک پریمیٹیو ٹائپ کا یوز ہے، لیکن جس سے ایک معاشرے میں پوری ایک چینج دنیا میں آ رہی ہے، لہٰذا اس کی اویئرنیس کریٹ کرنی بہت ضروری ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے سیکنڈری لیول سے یہ اسینشل ہونا چاہیے، جو دین کا عالم بن رہا ہے نا، اور اس نے فقہ پڑھنا ہے اور صرف نحو پڑھنا ہے، حدیث اور سیرت پڑھنی ہے، اور اس میں اس نے پوسٹ گریجویشن کرنی ہے، اس کو بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پتہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ کس طریقے سے ان ٹولز کو استعمال کر کے اپنے یعنی ایکڈیمک نالج کو بھی کس طریقے سے آئی اے بیس بہتر طریقے سے اس میں سے نئے امکانات نکال سکے۔ آپ دیکھیے نا کہ ایک سمپل سی بات ہے، اور مجھے بڑا دکھ ہوا پچھلے دنوں، میرے ایک عزیز تھے بچہ، تو اس نے کہا جی میرا مضمون ہے، تو کس پہ مضمون لکھنا ہے؟ تو وہ کہتا ہے مارننگ واک۔ اب مجھے یاد ہے چوتھی پانچویں جماعت میں ہمیں بھی مارننگ واک پڑھائی جا رہی تھی، اور 8 مضمون ماسٹر نے پڑھا دیے، وہ آپ نے یاد کرنے ہیں، ان میں سے ایک نکل آئے گا۔ اور میں ابھی پچھلے دنوں ناروے گیا ہوا تھا، تو وہاں میں نے جن کے گھر میں ٹھہرا ہوا ان بچوں سے میں نے تھوڑی سی بات کی، تو مجھے پتا لگا کہ وہاں مضمون پتہ کیسے لکھتے ہیں؟ وہ انہیں کہتے ہیں اپنی ہی مرضی سے کسی موضوع پر ایک مضمون لکھنا ہے۔ اگر آپ نے مضمون نویسی کو اسیس کرنا ہے اور اس کی لٹریری سینس کو کرنا ہے، تو آپ اس کو موضوع میں کیسے بریکٹ کریں گے؟ ماسٹر صاحب نے خود ایک اچھی استانی نے اچھے طریقے سے مارننگ واک یا مائی بیسٹ فرینڈ یا اس طرح کے 10 مضمون یاد کرا دیے، تو یہ تو میموری کا امتحان ہے۔ بچے سے یہ کہا کہ کسی بھی موضوع پر آپ ایک مضمون لکھائیں، اور اس نے کہا جو ہمارا مضمون لکھتے ہیں اس کو ٹیچر چیک نہیں کرتا، اس کو میرا کلاس فیلو کولیگ چیک کرتا ہے، اور اس کا مضمون میں چیک کرتا ہوں۔ تو اسی طرح کریٹو تھنکنگ نکلتی ہے نا، تو اس طرح کی بیسک باتوں کو بھی ہم نے ابھی غور نہیں کیا، اور جس کی وجہ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا بنانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہم چاہتے ہیں ایک شخص ہے وہ پڑھا لکھا ہے، ایک شخص ان پڑھ ہے، ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے نا۔ میں آپ کو ایک تمثیل دیتا ہوں، ایک موٹر سائیکل پر ایک آدمی جا رہا ہے، وہ ایک شہر کا سب سے بڑا وکیل ہے یا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، اور ایک اور موٹر سائیکل پر ایک آدمی ہے جو دھوبی کی جس کی دکان ہے۔ دونوں کا موٹر سائیکل کسی اور موٹر سائیکل سے ٹکراتا ہے، آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ جو وکیل اتر کے کیا کرے گا یا ڈاکٹر اتر کے کیا کرے گا، اور جو دھوبی والا ہے وہ کیا کرے گا؟ زیادہ امکان یہ ہے کہ زیادہ بدتمیزی وہ کرے گا جس کو ہم پڑھا لکھا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہے گا تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، اور میں تمہیں دیکھتا ہوں تم کیا کرو، اور شاید وہ جو دوسرا والا ہے وہ ہو سکتا ہے تھوڑا پولائٹلی بات کرے۔ تو ایجوکیشن نے انسان میں کیا تبدیلی لے کے آئے؟ اگر انسان کی شخصیت ہی تبدیل نہیں ہوئی، اور انسان اپنے ایموشنز کو سمجھ کر کسی بھی صورتحال میں ایک ون ون سچویشن کریٹ نہیں کر سکا، تو اس ایجوکیشن نے تو انسان کا کچھ نہیں بگاڑا۔ تو ایجوکیشن نے ہمیں ایسا کیا کیا ہے؟ ایجوکیشن نے صرف ہمیں ایک ڈگری لے کر ایک نوکری کرنے کا پوٹینشل ہمیں دیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بہت ایڈریس کرنے والی ہیں اور جلدی کرنے والی ہیں۔ اگر ہم اس کو ڈیلے کریں گے تو یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ بھی جا سکتی ہیں ساری چیزیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، اس میں ساتھ آخری کوشچن، چونکہ بڑا ہاٹ ایشو ہے سینٹرل پنجاب کو لے کر، اور اس پر جو ہے وہ گورنمنٹ ایمرجنسی بھی سو کالڈ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف پھر دوبارہ جانا چاہتی ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ اس پر بھی ہم آپ سے ضرور رائے لیں کہ اسموگ کا جو لاہور اور اس کے گرد و نواح میں بڑھتا ہوا مسئلہ، اور حکومتی احکامات کئی سالوں سے یہ مسئلہ درپیش ہے، سانس کے مسائل، دیگر پرابلم چل رہی ہیں، تو اس پہ انفرادی طور پر ہمیں اور اسی طرح حکومتی سطح پر ہمیں کیا کیا اقدامات لینے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ آپ ماشاءاللہ اس کے اوپر بڑی ایکسپرٹ اوپینین رکھتے بھی ہیں، اور آپ کی لوگ بات سننا بھی چاہتے ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ جی دیکھیے، ایک تو انفرادی طور پر تو پریونٹیو ہے نا، کہ آپ بچیے، کیونکہ یہ جب اسموگ ہوتا کیا ہے، جب ٹھنڈ ہوتی ہے تو جو پانی کے بخارات ہیں وہ کنڈینس ہو جاتے ہیں جو فوگ بناتے ہیں، لیکن اگر آلودگی ہوا میں موجود ہوگی تو وہ آلودگی چاہے دھوئیں کی شکل میں ہو، کاربن پارٹیکل ہوں، وہ کچھ بھی ہوں، وہ اس کے ساتھ آ کے مکس ہو جاتے ہیں، اور وہ بھاری ہونے کی وجہ سے اوپر سے نیچے والی سطح میں آ جاتے ہیں، اور جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہماری سانس میں آکسیجن اور نائٹروجن جو کہ گیس ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ بھی چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے یہ اریٹیشن کاز کرتے ہیں اور پھر بیماریاں کاز کرتے ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو پہلے سے جن کی مدافعتی نظام یا امیونٹی کم ہوتی ہے، وہ بیچارے جیسے بوڑھے لوگ ہیں یا بچے ہیں یا جو پہلے سے بیمار ہوں یا جن کو شوگر ہو، ان کے اندر پھر یہ بیماری، یا دمے کی جن کو شکایت ہو تو ان کے اندر یہ بیماریاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے اس کے جو ہے جو وجوہات ہیں وہ تو انتظامی ہیں، جو کہ گلوبل وارمنگ
یعنی موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ متعلق ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو حکومت روک سکتی ہے. مثلاً وہ گاڑیاں جو بہت دھواں دیتی ہوں ان کو ریپلیس کیا جائے. دیکھیں پاکستان میں ایم او ٹی کا کوئی سسٹم نہیں ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ویسٹ میں آپ کو ہر سال اپنی گاڑی کا ایم او ٹی کروانا پڑتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کی گاڑی ضرورت سے زیادہ دھواں تو نہیں دے رہی، اس کے اندر کوئی ایسا پرابلم تو نہیں ہے جو ماحولیاتی طور پر خراب کرتا ہے. تو ہمارے یہاں تو جیسی مرضی گاڑی آپ چلاتے پھریں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ سارا کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. پھر جو ہماری فیکٹریاں اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری بھی کاغذوں میں تو ایک سٹینڈرڈ کو میٹ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے بائی پاس کرنے کے بہت زیادہ طریقے ہوتے ہیں. لہٰذا کسی نے شہر کے اندر کوئی بھٹا لگا لیا، کسی نے کوئی اور ایسی چیز لگا لی جو آلودگی پیدا کرتی ہے، تو اس کو کوئی روکنے کا کوئی طریقہ کار ہمارے پاس نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ والی جو آلودگی ہے، اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جو کسان اس کو جلاتے ہیں گندم کے اس کے کاٹنے کے بعد فصل کو، تو اس کی وجہ سے بھی اوپر جاتی ہے. تو اب اس کے اوپر بھی کوئی لیجسلیشن نہیں ہے، اس کو پراپر طریقے سے اس کے لیے کوئی قانونی تدارک کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے. تو لہٰذا میں اور آپ تو یہی کر سکتے ہیں کہ ہم کم سے کم کنٹریبیوٹ کریں اور اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، لیکن حکومت کو اس سلسلے میں زیادہ رول پلے کرنا پڑے گا، جس میں اچھی ایڈمنسٹریشن، انڈسٹری کے بارے میں اور تعمیرات کے بارے میں اور بزنسز کے بارے میں اسٹرکٹ لیجسلیشن کو فالو کرنا، یہ کرنے سے یہ ٹھیک ہوگا. نور صاحب، دل تو چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے، کیونکہ آپ جو بات کرتے ہیں دل سے بات کرتے ہیں، اور یقیناً اس کا اثر بھی بہت ہوتا ہے اور گفتگو سننے کا مزہ بھی بہت آتا ہے، کیونکہ وہ بکش نالج نہیں ہوتا. آپ کی اپروچ ماشاءاللہ ہمیشہ ہی سے جو ہے وہ بڑی ریئلسٹک اپروچ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر سلامت رکھے اور آپ اسی طرح لوگوں کے لیے فائدے کا باعث بنے رہیں. ماشاءاللہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ بغیر کسی چیز کے انویسٹمنٹ کے آپ ماشاءاللہ کروڑوں لوگوں کو جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں، امید دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو تا دیر سلامت رکھے اور آپ کے علم و عمل میں جو ہے وہ برکت عطا فرمائے. آپ ماشاءاللہ ہمارے لیے ہمیشہ سے ہی ایک فیورٹ پرسنالٹی ہونے کے ساتھ ساتھ مشعل راہ بھی ہیں. میں پھر سے بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور آج آپ بزم افتخار کی زینت ہیں. کسی دن انشاءاللہ ہم بہاولپور یا آپ کو انشاءاللہ جلد جو ہے وہ لاہور وی ٹی وی کے انشاءاللہ اسٹوڈیو ضرور زحمت دیں گے، تاکہ آپ کے ساتھ بالمشافہ ملاقات ایک بار پھر ہو اور آپ کی قیمتی گفتگو سے ہمارے بے شمار دیکھنے والے جو لوگ ہیں وہ مستفید ہو سکیں. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور وقت دینے کا جو آپ نے اپنی گو نگو مصروفیات میں سے نکالا. اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم.